जनाब मस्जिद जमा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप पर भी खुदा की। तो सभी मेंबरान का खुश आमदेद। मैं हुजूर आज की इस मुबारक महफिल में इजाज़त चाहूँगा। हमारी एक बहन है पाकिस्तान से जो आपसे अहद वफा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुई हैं। हाँ बहुत है जी। तो आप इजाज़त देंगे तो मैं फिर उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। ले आए उनको। जी, वो मेरे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं। तो मोहतरमा, हमारी बहन, आप अपना तारफ करवाइएगा हजूर को उस मेड अप नाम के साथ जो मैंने आपको बताया था, असल नाम के साथ नहीं। जी हुजूर, वो सलाम अर्ज कर रही हैं जी। वालेकुम। तो वो कह रही हैं जी कि मैं यहाँ पर आपसे अहद वफा करने के लिए हाजिर हुई हूँ। तो हुजूर आपसे अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो फिर आप उस पर वजाहत कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप बता दें कि आपको इन तालीमात का कैसे पता चला या आपकी क्या तलाश थी, चूंकि आप इस्लामिक बैकग्राउंड से हैं। तो ये थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए हुजूर को गाइडेंस के लिए। ओके। आवाज साफ नहीं है, क्या बात है? मुझे एक मिनट दीजिएगा मेरी बहन, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ ताकि आपकी आवाज़ सही तरीके से हुजूर तक पहुँच सके। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। That's okay. Yeah, for camera, no, it's better. Better. Then he will let you know. Yeah, he called me. जी, अब लेट हूँ। जी, खुदा की सलामती जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मेरी बहन? अच्छा जी, अब थोड़ा आप ऊंचा बोलिएगा अपनी तरफ से ताकि आपकी आवाज़ जो है हज़रत साहिद खान साहब तक वाज़ेह तौर पे जा सके। जी, तो बताइए। ऐसा है कि मैं बचपन से ही एक मस्ती के रहने से हमारा ताल्लुक है इस्लाम से। मेरे वालिद साहब डेथ हुए थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से। उनके वाक़यात हम बचपन से सुनते आ रहे थे। इसी वजह से कुछ शौक मेरा था रूहानियत की तरफ। 18 साल की उम्र में या शायद 19-20 की उम्र में मुझे एक ख्वाब आया था जो मुझे याद रह गया। उस ख्वाब को मैंने किसी से बयान नहीं किया कभी भी, लेकिन मुझे इंतजार था कि इसका कोई रिजल्ट जरूर आएगा। जी। तो जी उस पे रूह से कुछ एक ताल्लुक मेरा है। रूह के मुतालिक भी टेलीपैथी, कुछ रूहानियत की इस तरह की मुख्तलिफ चीजें मैं पढ़ती आई हूँ। मेरा शौक था, और खुदा से मिलने कौन नहीं चाहेगा, मुझे ये बता दीजिए आप। चाहे वो किसी भी मजहब से होगा, वो खुदा से मिलना तो लाजमी चाहेगा। खुदा हमारी शहर तक से बहुत ज्यादा करीब है। हमने जब भी सीखा, जो कुछ भी सीखा वो यही है कि खुदा से मांगो मांगो मांगो। अभी हमने ये नहीं सोचा कि हम खुदा को कुछ दे भी
اس نے جب بھی ہمیں بلایا ہم نے ہمیشہ لاپرواہی کی ہے نا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی لٹریچر کو پڑھا ہے، سنا ہے، سوری پڑھا نہیں ہے، سنا ہے. تو مجھے اپیل کیا ہے اس نے، یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یہی قرآن بھی کہہ رہے ہیں اور یہی آپ بھی کہہ رہے ہیں. خدا سے ملنا چاہنا ہے، ہم نے خدا سے ملنا ہے، اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. آپ جی مجھے ایڈ کرنا چاہتے ہیں، میں اسی آئی ہوں آپ کے پاس، جی آپ کی رہنمائی چاہیے. کچھ باتیں میں تھوڑی سی آپ کو گائیڈنگ لائن دینا چاہتا ہوں. جی جی مذاہب جو ہیں ایک راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو ایک معذرت چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے. تو میری بہن سمیرہ، آپ اپنی طرف سے واٹس ایپ کال کا مائک آف کر لیجئے، تو پھر حضور کی بات آپ کو واضح طور پہ سنائی دے گی اور ادھر بھی مائک کا ایشو نہیں آئے گا. ایک منٹ ہاں جی، اور جب حضور کے سوال پوچھیں، آپ سے بات پوچھیں، تو پھر آپ اپنا مائک آن کر لیا کیجئے گا. میں لائن پہ آتی ہوں. جی جی ابھی جی ضرور. تھوڑی سی میں نے کہا ان کو میں گائیڈنگ لائن دے دوں کہ مذاہب جو ہیں ایک راہ ہے لیکن منزل نہیں. تورات، انجیل اور قرآن حکیم میں ایک ہی نبوت ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. اے محمد، تو ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ. جب وہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے تو مذاہب کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتا ہے. اب وہ نیا آسمان کیا ہے؟ نیا آسمان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی منشا پوری ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا. اور نئی زمین کون سے لوگ ہوں گے جن کی پہلی اور ابدی محبت خدا کی ہوگی. اب یہ ہے کہ میں مذاہب کے لیے نہیں آیا، میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں آپ کو کہ نہ میں مذاہب کی تعلیمات کے لیے آیا ہوں. مجھے خدا نے بھیجا ہے مسیح اور اپنا دل بنا کے کہ یہ دور جو ہے یہ عرفان الہی کا دور ہے. خدا کے نور سے زمین اب روشن ہوگی اور وہ ہر کسی کو نبی بنائے گا. نبی کیا ہے؟ جو بھی ہم کلام ہو خدا سے وہ نبی ہے. ابھی تک تو کہا گیا تھا نا کہ نبی نہیں آ سکتا. اسلام میں بھی ہے کہ میرے بعد بہت سی چیزیں ہیں. قرآن تو انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نبی آئیں گے. اے آدم کی اولاد، پھر کبھی آئے تو تم کو جب اپنا کلام پیش کرے میرے نام سے انہیں قبول کرنا، ان کا انکار مت کرنا. اس کے بدلے تمہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں خوف اور غم سے ہم نجات دے دیں گے. تو اب جو ہے یہ دور مذاہب کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نمازیں پڑھتی ہیں، پڑھیں، ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں جیسے کام نہ کریں اور ایسے یہودیوں اور نصاری ان جیسے ہم نے کام نہیں کرنے.
تو اب یہ جو دور ہزاروں لوگ خدا کے دل کی نور اور ہدایت سے خدا کو مل گئے ہیں، مل چکے ہیں، تو خدا سے ملنا جو ہے یہ ایمان سے آگے کا مسئلہ ہے۔ پرانا مذہب تو یہ کہتا تھا نا کہ خدا پہ ایمان لاؤ۔ نیا اظہار یہ ہے کہ جس پہ تو ایمان لے کے آیا ہے اسے تو دیکھے بھی، اس سے ملاقات بھی کرے۔ تو یہ جو دور مسیح الزماں اور خدا کے دل کا شروع ہوتا ہے، یہاں مذاہب کی دنیا کا اینڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا کی نگاہ میں نہ تورات، نہ انجیل، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مسلمان، اور قرآن اس کی تائید بھی کرتا ہے کہ تم سب امتیں ایک ہی امت ہو، تمہیں پیدا کیا گیا تھا کہ تم اپنے رب کی معرفت الہی کو جانو۔ جی، تو ان چیزوں کی خاص کر میں نے کہا میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ مذاہب کے مسائل نہیں ہوں گے، میرے ساتھ جو ہے وہ براہ راست خدا کے سوالات ہوں گے۔ جی، تو اگر آپ تیار ہیں تو میں کچھ باتیں پوچھوں گا، آپ آمین کہتے جائیں۔ تو ایک تو ہے کہ عہد وفا دینا، ایک ہے کہ عہد وفا کو نبھا دینا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو اگر عہد وفا کو نبھانے کے لیے آپ آئی ہیں تو پھر میں 3 عہد وفا ہیں جو میں آپ سے لوں گا، اور اس کے بدلے چوتھا عہد وفا میں آپ کو دوں گا۔ تو ان سے پوچھیں کیا یہ تیار ہیں؟ پوچھ لیں ان سے۔ جی، آواز نہیں آ رہی ہے سر۔ جی جی، دوبارہ بولیے۔ میں نبھانا چاہتی ہوں۔ جی، تو وہ عہد وفا حضور کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں ان کو نبھاؤں گی بھی، نبھانا چاہتی ہوں وہ عہد وفاؤں کو۔ تو یہ عہد وفا ان کی ابتدا اور ان کی آخر محبت پہ ہوتی جا کے۔ تو پہلا عہد وفا تو یہ ہے کہ یہ جو یہ آج آمین کہیں گی پوری زندگی صبر اور استقامت کے ساتھ ان 3 عہدوں کو نبھائیں گی بھی۔ آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیجیے۔ آمین کہہ دیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو خدا کی محبت کے مشاہدے اور سفر ہے وہ اب کافی کتابیں ہیں، سننا ان کو کافی نہیں ہے، اس کا اصل لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اثر سے زندگی بدلتی ہے، سننے سے زندگی نہیں بدلتی۔ مجھے پھر وہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہو، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے۔ تو یہ جو دوسرا عہد وفا ہے، یہ آپ یہ جو حق تعالیٰ کی، میں کہتا ہوں یہ ہے محبت نامہ،
انسانیت کے نام. آپ اس کو پڑھیں گی بھی اور اثر بھی لیں گی اور اپنے جیون کو تبدیل بھی کریں گی. تو آپ اس پہ آمین کہہ دیں. آمین. تیسرا جو ہے عہد وفا، وہ یہ ہے کہ آخری سانسوں تک نہ کوئی شکایت کریں گی، نہ کوئی توقعات کریں گی. آخری سانسوں تک آپ نے حق تعالیٰ کی محبت کو نبھانا ہے. اور جہاں تک ہو سکا، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے تو نہیں ہیں، وہ کوئی اہل دل آیا تو اس کو یہ خوشخبری پہنچاتی رہیں گی کہ یہ اب خدا کا زمانہ شروع ہو گیا، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. یہ تیسری خوشخبری آخری سانسوں تک آپ پہنچائیں گی. تو اس پہ آمین کہہ دیں. جی اس پہ آمین کہہ دیں. جی آمین. آمین. جی. تو چوتھا وعدہ یہ ہے جو میرا ہے، اگر یہ 3 وعدے آپ نے نبھا دیے تو اب یہ جو موت کے فرشتے ہیں یہ نہیں آئیں گے آپ کو لینے کے لیے. یا تو خدا کا نور آئے گا اور یا میں آؤں گا لینے کے لیے، کیونکہ آپ نے سفر اور 3 وعدے خدا سے کیے ہیں. تو آپ وہاں پر ہوں گی جہاں پر آپ کا پیار ہوگا. تو وہاں پہ ہوں گی جہاں پہ حق تعالیٰ کی ذات ہوگی. تو یہ چوتھا وعدہ میں دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے 3 وعدے نبھا دیے تو چوتھا وعدہ جو ہے خدا اور میرا ہے کہ ہم نبھائیں گے جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے گا. تو میں بھی آمین کہہ دیتا ہوں. تو باقی جو سوالات ہیں آپ کے وہ آپ کرتی رہیں گی. اگر پروفٹ اطہر آپ کو جواب دیتے رہیں گے، اور کوئی ایسا سوال ہے جو نہیں دے سکتے تو پھر وہ مجھے آگے ریفر کر دیں گے. جی. ہر سنڈے کو یہاں پہ میں مختلف موضوعوں پہ بولتا ہوں، مضمونوں پر. تو آپ اٹینڈ کر سکتی ہیں. تو آپ ان کو وہ دے دیجیے اپنا مبارکباد. جی ہماری بہن آپ ساتھ رہیے تو میں یہاں مائک آن کرتا ہوں. حضور کی بزم میں بہت سارے اور ممبران بھی ہوتے ہیں تو وہ سب آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے. اور دوسرے مجھے ان کی وہ بھیج دینا جی. کہ میں جنگل میں جاؤں تو خدا کا نور آئے، تو خدا کو میں کہہ سکوں کہ ایک اور سید روح تجھے تلاش کرتی ہوئی ہے یہ. تو ان کے حق میں خدا کے حضور کہہ سکوں. تو ان کی ایک وہ بھیج دینا. جی حضور آپ سن رہی ہیں. جی میری بہن میں آپ کی تصویر آپ کا نام مکمل حضور کو بھیجوں گا تو حضور پھر دعا کریں گے آپ کے لیے خدا کے اس جنگل میں جا کے جس کا وہ اپنے ویڈیوز دیکھیں ہیں. تو ابھی ممبران آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے سبھی. تو سبھی حضرات اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی جو جو مبارک دینا چاہیں. جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ اس خدا کی جماعت میں آ گئی ہیں اور خدا سے محبت کرنے والوں میں شامل ہوں گی. بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہن، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. میڈم آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. یہ ہمارے فقیر صاحب ہیں. یہ ان کی تو میں جتنی بھی تعریف کروں جی. اتنی کم ہے. فقیر صاحب کی صوفیت اور پھر تلاش میں
خدا نے ان کو مجھ سے ملا دیا. تو فقیر صاحب کا میں دل سے مجھے بعض اوقات ان سے محبت ہے کہ ہر دنیا کے تو مسائل آتے رہتے ہیں لیکن یہ خدا کو اپنی ذات پہ مقدم رکھتے ہیں. تو فقیر صاحب آپ کی بڑی بڑی میں ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. بہت مہربانی حضور. آج مجھے آخر میں 2 منٹ کا ٹائم پھر دے دیجئے گا، ٹھیک ہے بالکل آخر میں. ٹھیک ہے دے دوں. اطہر صاحب یہ یاد رہے. جی اور جو ہیں وہ بھی دے دیں. اگر ان بہن کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. کوئی جی بھی سوال جی ٹھیک ہے جی. میں انٹلیکچوئل. جی تو میں جی اس پروگرام کے بعد ہمارے جو پیر صاحب علی صاحب ہیں ان کو بھی یہاں پہ روک لوں گا. تو ہماری بہن اگر آپ کا کوئی سوال ہے حضور سے تو آپ کر سکتی ہیں. زندگی کے لیے کیا کہ میرے حق میں دعا کریں تو میں ثابت قدم رہ سکوں. جی جو فرما رہی ہیں جی کہ میری حق میں دعا کیجیے کہ میں ثابت قدم رہوں اس پر میں. ہاں اسی لیے تو میں خدا کے حضور ان کا بیان کروں گا اور خدا کا نور جب وہاں پہ آتا ہے تو یہی دعا کروں گا کہ جو وعدے انہوں نے دیے ہیں وہ نبھا دیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے اے حق تعالیٰ تیری ہو جائے. تو یہی دعا میں نے کرنی ہے جنگل میں بھی جا کے. تو اگر آپ نے دل و جان سے وعدے دیے ہیں تو پھر آپ اس پہ استقامت اور اثر بھی لیں گی. اگر اثر لیں گی تو جیون آسان ہو جائے گا. تو جیسے آخری سانسوں تک یہ خوشخبری پہنچاتی رہیں گی. جہاں جہاں کوئی اہل دل ملا تو وہاں پیغام دیتی رہیں گی. تو ویسے حالات پاکستان کا مجھے بھی پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہے. تو بس یہی کہنا ہے کہ یہ کتابوں کا مطالعہ بڑا ضروری کریں کیونکہ اس میں خدا کے بے انتہا موتی ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، مقام اور زمان سے نکال دیتے ہیں. تو یہ کرتی رہیں گی اور پھر اس کے مطابق جو کچھ دیکھیں گی وہ میں گائیڈنگ دیتا رہوں گا پھر ان کو. جی جی حضور. تو میرے بہن وہ چند اور ممبران بھی ہیں آپ کو پس پردہ وہ مبارکباد بھیج رہے ہیں میسیجز میں یا کامنٹس میں. تو ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد آج کے اس مبارک دن پہ. تو آپ کی تصویر اور آپ کا مکمل نام میں حضور کو بھیج دوں گا جب آپ مجھے ارسال کریں گی. تو اب آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو آپ پروگرام آن لائن ہمارا سن سکتی ہیں. تو ہاں جی یوٹیوب پر بھی ہم آن لائن ہیں تو خدا نے چاہا پھر ہر اتوار آپ سے اسی زوم میٹنگ پہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی، گائیڈنس پہ آپ کی چلتی رہے گی. بہت شکریہ جی. خدا کے ساتھ خدا حافظ. جی ضرور بہت شکریہ جی. جی حضور میں کچھ عرض کروں. ہاں جی کریں. کل پروفٹ اطہر بھائی نے تصویر بھیجی تھی آپ کی اور اطہر بھائی کی تھی، آپ نے بغل میں لیا ہوا تھا، بازوؤں میں لیا ہوا تھا. اطہر بھائی کو دیکھ کے بڑا پیار آیا، بڑا مزہ آیا، دل کی خواہش پوری ان کی ہو گئی. تو میری بھی بڑی دل کی خواہش پوری ہے کہ میں آپ کے باہوں میں، آپ بھی مجھے پیار کریں، آپ کی باہوں میں پریکٹیکلی میں آؤں، آپ کے ساتھ آپ کے بوسے لوں اور آپ کے ساتھ کام کروں خدا کی منشا کے لیے. بس یہ بہت خواہش ہے حضور. ٹھیک ہے، خواہش کے ساتھ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. بہت سے مواقع تھے کہ آپ آ سکتے تھے تو وہ موقع آپ نے تو مس کر دیے موقع. تو اس کے لیے پھر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو دعا ہے کہ آپ خدا آپ کو موقع دے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکیں.
جی جی حضور بہت شکریہ جی. تو حضور آپ آج سوالات لیں گے یا آپ ہمارے آج کے موضوع کی طرف رہنمائی کریں گے؟ دیکھ لیں، سب پوچھ لیں سوالات، اگر جی جی تو جی. وہ لے لیتے ہیں، اور اگر جی حضور، تو ہمارے کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اگر سوال نہیں ہے تو پھر حضور جو ہیں وہ آج کا موضوع معین فرما دیں گے. جی حضور ایک عرض ہے، جی مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ ایمان سب کچھ ہے، بس ایمان ہونا چاہیے تو پھر بیڑا ہی پار ہے. لیکن اسپرچولیٹی جو ہے، روحانیت، وہ سکھاتی ہے کہ جو روحانیت والا آدمی ہے وہ اگر اس کی اگر کہے کہ مجھے ایمان چاہیے تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. وہ تو کہتا ہے کہ عشق اور محبت کی بات خدا سے کر کے تو پھر ایمان نہ مانگے. ایمان بہت چھوٹی چیز ہے. جی تو یہ ایمان بھی بتایا گیا ہے، مذہب بھی بتایا گیا ہے خدا کی طرف سے، اور روحانیت بھی بتائی گئی ہے خدا کی طرف سے. تو یہ دونوں میں کیوں فرق ہے ایسا؟ فرق نہیں ہے، یہ دیکھنے کا قصور ہے. مثال کے طور پہ شروع ایمان سے ہی کرتا ہے کہ ایمان لے آؤ بن دیکھے، بن دیکھے خدا پہ ایمان لاؤ، بن دیکھے فرشتوں پر لاؤ، بن دیکھے کتابوں، یعنی کہ بغیر دیکھے. یہاں تک تو ایمان کی پہلی سیڑھی ہے، لیکن یہاں پہ آگے وہ رک نہیں جاتا. تھوڑا سا اگر آپ آگے چلیں تو وہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں انہیں خوف اور غم کی حالتوں سے وہ نکالتا ہے. اب خوف اور غم کی حالتوں سے وہ نکالتا ہے تو یہ تو جنتی حالتیں ہیں، کیونکہ یہ جنتوں میں نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ یہ فکریں ہوں گی. تو اگلا سٹیپ بتاتا ہے کہ وہ ایمان سے آگے لے جانا چاہتا ہے. جی تو وہاں پہ کہتا ہے کہ ہم پھر پھل چکھاتے ہیں. تو جب وہ یہ چکھیں گے پھل تو انہیں یاد آ جائے گا کہ یہ پھل تو ہم چکھ چکے ہیں، صبر کے، استقامت کے، محبت کے. پھر اس سے آگے اور لے کے جاتا ہے. تو آگے پہنچا کے پھر کہتا ہے کہ اے نفس آرام یافتہ، اب تو اپنے رب کی طرف چل، الا ربی کی، ایسی حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. یعنی کہ یہاں پہ سارے پردے ہٹاتا ہے. پھر تو مذاہب کی تعلیم میں وہ پیراہے ملتے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ چیزیں چھپ جاتی ہیں تو اب کھل کھل کے خدا نے بیان کیا اپنے مسیح اور اپنے کہ میرے دل کی ترجمانی کر انہیں بتا کہ یہ سارے پردے اب ہٹا دیے جائیں گے، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اور انسان بغیر حجابوں کے خدا کو ملے گا. تو اس کی مثالیں اور بھی ہیں بہت سی. یہ سوال کن کی طرف سے ہوا تھا؟ جی جی، ہمارے فقیر صاحب تھے سکتے. اچھا، فقیر صاحب کا سوال تھا. دیکھو نا، وہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو حدیث میں ہے کہ
محمد عربی نے کہا اے جابر کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ تیرے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہاں حضور بتائیں میرے والد انس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہیں لکھائے الہی کا بڑا شوق تھا ملاقات کا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ وفات پائی تو خدا نے سارے پردے ہٹا کے کہا کہ اے انس مجھے دیکھ، میں وہ خدا ہوں جس نے سب کچھ تخلیق کیا، مجھے دیکھ، سارے پردے ہٹا کے۔ تو یہ دور جو ہے یہ سب پردے ہٹانے کا دور ہے۔ وہاں تو اکا دکا ملتے ہیں نا یہ۔ اب محمد صاحب بھی کہتے ہیں روح کی دنیا میں کہ یہ جو میں نے یہ تجربات اور جو مشاہدات الہی تو پیش کرتا ہے، اس سے کے ساتھ میرے اوپر جو بیت رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا کے بعد اب سب سے زیادہ پیار خدا کے دل کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو یہ دور جو ہے یہ اور دور ہے، یہ نئے آسمان اور نئی زمین کا دور ہے۔ لیکن انہوں نے جتنی محنت کی جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے بتایا۔ تو مذاہب جیسے میں نے کہا کہ فرشتوں کی طرف سے شروع ہوئے، خدا کی تائید تھی، لیکن مذہب وہاں پر جا کے اب دیکھیں نا جیسے دریا چل رہے ہیں ان کی شناخت باقی ہے، یہ راوی ہے، یہ چناب ہے، یہ سندھ ہے۔ اب وہ سمندر میں گریں گے تو ان کی شناخت باقی رہے گی، اور سمندر جو ہے وہ حق تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو بس وہ دیکھنے سے، اس لیے پھر وہ دیکھنے سے جو ہے وہ کافی سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صحیح غوطہ مارے اس کے اندر تو صوفیت نے اس مذہب میں سے بھی یہاں تک انہوں نے پایا کہ سچائی ہمیں جہاں لے کے جائے گی ہم جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سچائی یہ یونیورسل ہے، اس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عیسائیت کی کتاب میں بند ہو گئی ہے، تورات میں یا قرآن حکیم میں۔ یہ یونیورسل ہے، یہ جہاں بھی آئے گی، یہ مومن کی معراج ہے جی۔ تو اب خدا نے آپ کو مجھ سے ملا دیا، تو اب وہ جو ہے سفر وہ سمندر کا سفر ہے۔ اب دیکھیں نا جب وہ پانی چلتا ہے سوئے میں ہوتا ہے، نہروں میں ہوتا ہے، دریا تک وہ میٹھا ہوتا ہے، سمندر میں جا کے وہ کھاری ہو جاتا ہے، نمکین ہو جاتا ہے نا پانی۔ تو پیغام یہ ہے کہ جو میٹھے پانی کی تلاش میں ہے وہ سمندر تک نہ ہے، یعنی جو دنیا کے طالب ہیں، جو آخرت کے بھی طالب ہیں کہ ہمیں یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے، وہ نمکین پانی تک نہ آئے گی۔ وہاں وہ آئے جسے فقط خدا کی تلاش ہے، وہاں وہ آئے سمندر میں، کیونکہ موتی جو ہیں وہ بلبلوں میں نہیں ہوتے، سطح پہ نہیں ہوتے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ دور جو ہے یہ دور نیا آسماں کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ تو مذہب کی جو باؤنڈری ہیں وہ ختم ہو گئی جی۔ تو یہ پیغام ہے اس کے اندر کہ اب جو ہے انبیاء سے زمین بھر جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ حق تعالیٰ کہتا ہے۔ تو میں بنیاد رکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ میں نے رکھ دی ہے۔ تو کتابیں بہت ہیں، یہ سب کتابیں یہ لو لیٹر ہے، محبت نامہ ہے انسانیت کے لیے
تو جو خدا سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، دعوے تو سبھی کرتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں، تو یہ وہ دور ہے کہ جب نیا دور شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے فقیر صاحب. تو فرق کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا جو گہرائی میں جاؤ وہ پانی گہرا ہوتا جاتا ہے. جی جی حضور بہت شکریہ جی. برادر فقیر صاحب علی صاحب یا کوئی اور ہمارا بھائی بات کرنا چاہیں کوئی سوال حضور سے تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی ایم بی جی بھائی آپ کا پلیز بات کریں. خدا کی سلامتی اور پیارے حضور آپ پر. آپ کو اور بھی سلامت. خدا کے ساتھ. جی ابھی جیسے حضور آپ فرما رہے تھے کہ فقط وہی آئے جو حق تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے. جی تو اس ٹائم ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں یہ ذوق جنوں، آہ، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. ہم، زندہ باد. لیکن اور یاد تک. جی حضور سے بس یہ درخواست کرنی تھی کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا نا کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے بارے میں. جی تو میں نے کسی دوست کو میں نے بولا ہے کہ مجھے نا ایک پرائیویٹ ایسا بنا کے دے اکاؤنٹ. جی تو اس کے لیے حضور سے جو نا نام چاہتا ہوں کہ اس کا ٹائٹل نام کیا میں رکھوں، نک نیم جو ہوتا ہے. جی اس کا نام یہی میں بتانے لگا تھا. عشق جو ہے یہ ضد ہے. جی اور حق تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ہے. تو اگر ٹک ٹاک کا نام رکھنا ہی ہے تو رکھ لے محبت الہی، کیونکہ محبت سننے سے بھی ہو جاتی ہے. جی اور عشق بغیر دیکھے نہیں ہوتا. تو عشق جو ہے وہ خدا کی ضد میں آ جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ہے. تو اگر ٹک ٹاک کا نام کوئی رکھنا تو وہ محبت الہی رکھ لیں. ٹھیک ہے جی حضور، نوٹ کر لیا میں نے یہ. ڈیوائن لو آف گاڈ. ڈیوائن حضور یہ اردو کے اندر لکھوں یا رومن انگلش میں لکھوں یا چلے انگلش میں الہی محبت خدا کی، اس کو اردو میں لکھتے ہیں ٹھیک جی. الہی محبت خدا کی یا ڈیوائن لو آف گاڈ. تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے الہی محبت خدا کی. ٹھیک جی. تو پھر وہ جیسے جیسے وہ ٹک ٹاک آگے چڑھتا جائے گا تو پھر دیکھیں گے کیا سوالات جی جی. ہیں تو کیا. اطہر بھائی اس پر رہنمائی کر دیں گے اگر جی جب بھی جی فارغ ہوں تو. جیسے منڈے کا آپ نے بولا تھا نا کہ فری ہوں گا تو آپ سے ڈسکس اور کر لوں گا اس بارے میں. جی 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 بالکل جی بے شک. جی اور جو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو بھی آڈینس ہوگی آپ انگلش میں بھی لکھ دیں اردو میں بھی لکھ دیں. جی جی ہاں ویسے جو نا وہ آپ گائیڈ کرتے رہیں گے وقفے وقفے سے، تو ویسے چلیں گے. بالکل بس ٹھیک. دعا کیجیے گا حضور کہ خدا جو نا کام لے ہم سے. جی. اور ایک اور بات میں تھوڑی سی بتا دوں. آج مضمون بھی یہی تھا. موت کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ علم کتنا ہے، کیونکہ یورپ میں ایسے ممبر بھی ہیں جو کتابوں کا رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے علم ہیں ان کے پاس. لیکن موت کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ روحانیت کا اثر بھی ہوا کہ نہیں ہوا. تو اگر اثر ہو گیا مسیح کی تعلیمات کا تو پھر تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ اثر کے ساتھ ساتھ پھر جو جتنی بھی برزخ کی دنیا ہے، فردوس کی دنیا ہے، وہ راہ دیتی چلی جاتی ہے، راستہ دیتی چلی جاتی ہیں اور ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو جب آپ چلیں اس راستے پہ تو یہ بھی دعا کریں کہ
روحانیت کا اثر میری روح پہ آ جائے، اس کے بغیر جو ہے وہ علم ناقص ہے، چاہے سارے جہانوں کا علم لے کے بیٹھا ہو۔ اگر میں سارے جہانوں کا علم بھی پالوں، فرشتوں کی زبانیں بھی بولوں، اور فرشتوں کی ساری اوصاف بھی لے لوں، تو کیا ہے جب وہ روحانیت کا اثر میری روح پہ ہی نہیں آیا؟ تو اس چیز کو آپ نے دعا کرنی ہے کہ وہ اثر میری زندگی میں آ جائے، جو وعدے میں نے دیے ہیں حضور کو، وہ سب وعدے میں پورے کر دوں آخری سانسوں تک۔ یہ جی حضور بہت شکریہ جی۔ اگر ایم بی جی بھائی، اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اگلے ممبر کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں نہیں، بس بہت شکریہ حضور کا، بس حضور کی آواز بھی سن لی، دیدار ہو گیا، بس بہت ہے ہمارے لیے یہ بھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اوان صاحب، خدا کی سلامتی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر حضور سے بات کرنا چاہیں، اپنا صحت کے بارے میں بتانا چاہیں تو پلیز۔ جی خدا کا سلام ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفظ میں رکھے، تندرستی دے، صحت دے، دعا ہے میری۔ تو میں یہ سن رہا تھا، وہ سوال کر رہے تھے ہمارے دوست ایمان کے متعلق نا، کہ ایمان تو اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ سفر ادھر جو آنے کا ہے، یہ تو اندھیرے سے نور کی طرف کا سفر ہے، تو ہم نے یہ سفر نور کی طرف کرنا ہے، اندھیرے تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں بس۔ یہ پہلے تو تھا نا کہ ایمان لاؤ، اب جو نیا اظہار ہے کہ جس پر ایمان لایا تو اس سے مل بھی، تو وہی بات آگئی جو ظلمت الی النور، جب ظلمتوں کے اندھیروں سے آدمی نکلتا ہے تو ظلمت کے اندھیرے کیا ہے، اگر اس پہ بھی بات ہو جائے۔ جی حضور۔ اس پہ وارث شاہ نے بھی کہا کہ اے آتا نہیں ہو جاندیاں پاویں کٹے پوری پوری، تو ان عادتوں کو جو ہمیں جکڑ کے رکھ دیں گی روح کی دنیا میں، اور ہماری روح کا ستیہ ناش کر دیں گی، ان کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے ہمیں۔ یہ بھی ظلمت کے اندھیرے ہیں یہ، اس میں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں ہم پہلے تھے وہاں محبت کیا مانی رکھتی تھی، تو وہاں پہلی اور کہ آخری محبت جو ہے، جیسے وہ ان کی کتابوں میں دیکھ لیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ آئیں گے جن کی پہلی، ہمیشہ اور آخری محبت وہ خدا کی محبت کو تقسیم نہیں کریں گے، اور کوئی ان کو اس محبت میں تقسیم مانگے گا تو وہ سخت ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ظلمتوں کے اندھیرے ہم نے یہی کہ روح جو ہے اس کو اتنا آزاد کر دینا ہے کہ جب یہ نکلے تو یہ بتا رہی ہو کھلا کھلا اثر کہ میری ابتدا اور اخیر خدا ہے، تو بس پھر تو عجیب حسن ہوگا اس نور کا، اس روح کا۔ ورنہ ہم کہتے ہیں کہ کہنا اور کرنا، اس میں نے بہت سے تضاد دیکھے ہیں لوگوں میں، کہتے ہیں لیکن کرنے کا جب وقت آتا ہے تو وہ اس میں پھر فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ ظلمتوں کے اندھیرے یہی ہیں کہ روح سے ہر اس عیب کو دور کر لے
جو تجھے خدا سے ملنے سے روکتا ہے. تو جب وہ ظلمتوں کے اندھیرے روح سے نکل جاتے ہیں تو پھر کوئی پردہ باقی نہیں رہتا. اگر انس کے لیے پردہ باقی نہیں رہا تو کسی شخص کے لیے بھی باقی نہیں رہے. اور ہم نے دیکھ لو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو خدا کو مل لیے ہیں اور خدا کا دیدار کیا. جی جی سر، بہت شکریہ جی. نوید خان صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی ہو. آپ کی آواز نہیں آ رہی، اپنا مائک آپ آن کر سکتے ہیں. جی حضور خدا کی سلامتی. آپ پر خدا کی سلامتی. جی حضور خدا کی سلامتی. میں نے اسلام کا جواب دیا. جی جی، آپ کو شاید نیٹ ورک کا ہیلو، مسئلہ ہے. میری جی آواز آ رہی ہے حضور؟ ہاں آ رہی جی ہمیں، جی حضور کو آپ کی آواز آ رہی ہے. آ رہی. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ نوید صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، شاید آپ کی طرف کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. جی حضور. جی حضور، میں نے کل رات کو ایک چھوٹا سا مشاہدہ دیکھا ہے کہ جی ہیلو اطل بھائی، میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ کی آواز بیچ میں نا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے. آپ کی طرف انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. جی ہمیں آ رہی ہے آواز. اب آ رہی ہے کہ آ اب رہی بھی ہے، آپ بیان کریں. جی جی اب صحیح آ رہی ہے؟ بالکل آ جی رہی. جی حضور خدا کی سلامتی آپ پہ اور سب ممبران پہ. آپ پر بھی. جی حضور، میں نے رات کو ایک مشاہدہ دیکھا تھا کہ ایک محفل ہے جس میں آپ، اطہر بھائی اور میں ہوں. اچھا تو اور بھی لوگ وغیرہ ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے ہیں اور کون کون ہے ان میں نا. جی تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. جی تو فوری طور پہ جو ہے نا اطہر بھائی میری طرف جو ہے نا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. ہم، تو اس کے بعد جو ہے نا یعنی کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا. اس کے بعد کا جو ہے مشاہدہ یعنی کچھ نہیں، لیکن یہ چیز میں نے دیکھی تھی. تو میں نے اطہر بھائی کو میسج بھی کیا تھا. تو یہ چلے آج زوم میٹنگ میں یہ بات ہو گئی، تو جی پلیز آپ اس میں تھوڑا سا بتائیے گا. ہم. آج اسی مضمون پہ بات ہو رہی تھی کہ دعا کا مطلب کیا ہے. اور دعا مذاہب کے لوگوں کی کچھ اور ہے، صوفیوں کی کچھ اور ہے، جو طالب خدا ہے اس کی اور ہے. جی حضور. برادر اسم چٹا صاحب، حضور میں معافی چاہوں گا، آپ 1 منٹ کے لیے ذرا موجود رہیں، جی اپنا جی جی. اسپیکر آن کر لیں تو ہاں میں جی، ہاں دو جی، ہاں منٹ جی. میں حاضر ہوتا ہوں پلیز. جی جی جی. ان کو کہہ دیں کہ جی وہ صرف اپنا مائک آن رکھیں گے، ویڈیو اپنا آپ بے شک بند ہی رکھیں. 1 منٹ نہیں، کوئی صرف. بات نہیں، کوئی بات نہیں. جی جی شکریہ. ویڈیو کھول دیں ویڈیو. جی آڈیو ٹھیک ہے. تو یہ حضور سن رہے ہیں ہم. دعا پہ بات ہو رہی تھی. تو دعا سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں دعا کرتا ہوں اس کی میری روح کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. کیونکہ موت کے بعد روح پہ اثر جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے عقائد کیا تھے، کیا سوچیں تھیں، کیا گن تھا، کیا ٹھیک تھا. تو میں بتا رہا تھا آج کہ ایک کام جو ہے وہ کرنا ہے کہ
रूह पे कोई दाग ना रहे, ऐसी दुआ हो। रूह बेदाग हो के मिले खुदा से। तो वो जो तुमने मुशाहिदा किया, वो मजमून शायद यही होगा कि अगर रूह के ऊपर वो असर आ गया तो रूह खुला खुला अपना असर दिखा देगी आखिर की जिंदगी में कि मैं कौन हूँ, मेरा ताल्लुक क्या है, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, और किस पे मैं फिदा थी। तो मेरे ख्याल यही था मुशाहिदा जो मैं कह रहा था। तो आपने देखा थोड़ा सा, तो मजमून भी यही था मेरा आज का, कि रूह पे से सब वो दाग मिटा दिए जाएं जो आपको खुदा से मिलने से रोक दें। तो मैंने हमेशा ये भी कहा है कि हमारा और आप लोगों का सबसे बड़ा बुत वो है जो आपको खुदा से नहीं मिलने देता। क्योंकि खुदा की ज़ात 24 घंटे में पुकार लगाती है कि मेरे न जंतों के दरवाजे हैं ना मेरे दरवाजे हैं। तो यहाँ पे रूह पहुंचती क्यों नहीं? खुदा आवाज लगाता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब मैं पहुंचा जन्नत में तो जन्नत का दरवाजे पे जंग लग गए थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो जंग लगे हुए थे दरवाजा खोला। तो बुद्ध कहते हैं कि मानने वाले कहते हैं कि बुद्ध पहला शख्स था। तो मैंने जब बुद्ध से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि बुद्ध, जंतों के तो कोई दरवाजे नहीं है, यहाँ तो जब भी चाहो पहुंच सकता आदमी है। उसने कहा नहीं, मैं जो वक्त लगा वो मेरे, वो जो जंग, वो वाकई दरवाजे नहीं है, वो मेरे दिल के ऊपर जंग लगा हुआ था। वो इतनी मुद्दत इसलिए लग गई कि मैं अपने दिल को जो है उस जंग से दूर नहीं कर सका। तो जब वो जंग दूर हुआ तो फिर वो दरवाजा खोला। तो इसी मौजू पे था वो सारा। तो बाकी आपको नहीं दिखाया गया, तो मौजू यही था जो मैंने आज बयान किया था। ले- जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। तो किसी और भाई, किसी और दोस्त का कोई मुशाहिदा, कोई कोई सवाल, कोई बात करना चाहें हजूर से, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये जितने भाई हैं जी इनको ये भी कहें कि ये कोशिश भी करते रहा करें कि कोई और अहले दिल जो है वो इस तरफ आ जाए। जी। जी ज़रूर, बिल्कुल। जैसे हमारे पीर साहब अली साहब हैं, हाँ जी। पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, हाँ हर जी। हफ्ते कोई ना कोई नया मेंबर, हर हफ्ते। हाँ, अपने तक महदूद ना रखें, कि बता के इनको शेयर करना, ताकि इंसानियत, वही तो ये खुदा ने कहा था, जो मोहब्बत मुझसे की ईसा इब्न जकरिया ने, वो इंसानियत से नहीं की। तो इंसानियत से मोहब्बत जब होगी जब हम उन्हें वो तालीमात पहुंचा दें, ताकि वो भी हकदार बन जाएं और ये ना कह सकें भाई तुझे तो मैं जानता हूँ लेकिन तूने तो मुझ तक वो पैगाम ही नहीं पहुंचाया। तो ये आखिरी मरहला बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमने कोशिश करनी है आखिरी सांसों तक कि वो तालीमात, वो खुशखबरी इंसानों तक भी पहुंचा दी जाए। अगर नहीं पहुंचाई तो फिर वो ऐसा नगमा होगा जो दिल में रहा लेकिन गाया नहीं गया। जी। तो ये जी एक आखिरी मरहला है जो मुश्किल है, लेकिन इसको हमने, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। जी। जी ज़रूर। और अगर मुमकिन हो, जो आप चाहते हैं कि
لوگوں تک پیغام پہنچ سکے. آپ نہیں پہنچا سکتے ان کا، مجھے انانیمسلی آپ کانٹیکٹ کروا سکتے ہیں. میں ان سے آپ کا نام لیے بغیر رابطہ کر سکتا ہوں اور حضور کی تعلیمات ان کے گوش گزار کر سکتا ہوں. جی بالکل. جو کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ میرے پاس ایک سوال موجود ہے حضور، کل کی ہماری ایک ڈیبیٹ سے. جی جی ہمارے ایک پاکستان سے دوست ہیں حضور، ان سے تقریباً 2 گھنٹے لگ بھگ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے اسلام کے مقدمات پہ بات کی تھی، قرآن کے مقدمات پہ. جی تو میں نے ہماری تعلیمات پیش کی، تو ان کا ایک سوال آیا کہ زاہد خان صاحب کے مشاہدات اور ان کے دور میں ہی بہت سارے ایسے اور شخصیات ہیں ان کے مشاہدات بھی موجود ہیں، اور وہ بڑے وثوق سے جو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. اور اس شخص کے لیے جس کو کوئی مشاہدہ نہیں ہوا، اس کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ کس شخص کے مشاہدے پہ یقین کرے، کیونکہ مشاہدہ تو آپ نے دیکھا ہے یا اس شخص نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا، تھرڈ پرسن، اسے کیسے پتا چلے گا کہ یہ دونوں ہی خدا کے لیے بات کر رہے ہیں یا ان دونوں میں سے سچائی کس کے ساتھ ہے. تو یہ ان کا کل ملا کے سوال تھا کہ اس بندے کے لیے جس کو روحانی بینائی نہیں حاصل، اسے کیسے پتا چلے کہ سچ کیا ہے. بڑا آسان طریقہ کار ہے. پطرس عیسیٰ کے پاس آئے، یہ پہلا حواری ہے. اس نے کہا اس وقت 400 لوگ ہیں جو مسیحیت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی وہ بھی اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں اور تو بھی بیان کرتا ہے. تو وہاں پہ 2 باتیں کی سیدنا عیسیٰ ابن زکریا نے، جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ 400 مسیح تو ہیں، لیکن جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ اکھاڑ دیا جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے آج تک کہا ہو کہ حق تعالیٰ کی ذات نے میری محبت کو سجدہ کیا تو لے. میں نہیں جانتا کہ خدا اپنے نور ٹھنڈے کر کے مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، اور پاس بلا کے وہ تعلیمات جو ابھی تک نہیں بتائی گئیں وہ بتاتا ہے، اور میں انسانیت کو پیش کر رہا ہوں. اس کے باوجود اگر وہ کہیں گے جی ایسے ایسے مشاہدے ہیں، تو وہ اپنا مشاہدہ یہ بیان کرے کہ ان کے پاس تعلیمات کیا ہے خدا کی، وہ بیان کرے نا. کسی کے پھلوں کو گندا کہنا، خراب کرنا چھوڑ دیں. وہ یہ بتائیں کہ جی میرا تعلق کیا ہے، خدا نے مجھے کن تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے. تو جب وہ بتائیں گے تو پھر فرق، یا تو فرق آ جائے گا، یا پھر وہ جو ہے خدا کا نام لے کر جب وہ بتائیں گے تو پھر وہ ذمہ دار بھی ہوں گے. اور اگر جھوٹ بولیں گے تو خدا نے کہا کہ میں ان کو شہرک سے پکڑ لوں گا اور دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائیں گے. تو مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے مجھ جیسی اعلانات کیے ہوں کہ حق تعالیٰ کی ذات یہ تعلیمات پیش کر رہی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے بیان ہی نہیں کی. ابھی تک تو یہیں تک تھا کہ فرشتے، جن اور انسان پیدا کیے گئے، یہی تھا نا، یہاں تک ہی تھا نا. اب میں بتا رہا ہوں کہ فرشتوں، جنات اور انسان سے پہلے وہ ان گنت مخلوقات بنا چکا تھا.
تو ہماری جو تعلیمات ہیں خدا کے ساتھ، اس میں وہ راز الہی ملتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے بیان ہی نہیں کیے. تو اگر وہ ہیں اس کے پاس تو پھر وہ ہمارے ساتھ آئے، ہمارے سامنے آئے، تاکہ وہ اپنا مشاہدہ بیان کرے، تاکہ ہم تو قدردان ہیں ایسے لوگوں کے کہ وہ جو نئی تعلیمات پھر بیان کرے کہ حق تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے. اور اگر وہ کہے کہ مجھے یہ کہا ہے کہ اللہ اللہ کیا کرو، تسبیح پھیرا کرو، فلاں کیا کرو، یہ تو کام کر رہے ہیں، یہ تو مولوی بھی کر رہے ہیں. اس کام کے لیے تو کوئی نبی بلانے کی ضرورت نہیں ہے جی. تو جو ہمارے خلاف نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر اپنی تعلیمات بھی تو بیان کرے نا. ہاں؟ میرے سامنے تو ابھی تک کوئی نہیں آیا. وہ جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے، کسی نے کہا میں تو غلام ہے، غلامان محمد ہوں، میں تو عشق محمد ہوں، میں تو غلاموں کا غلام ہوں. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ غلام پیش نہیں کرتی، وہ پرستار پیش کرتی ہے. یہ فرق ہے جی. وہ غلاموں کی لائنیں نہیں لگاتی. وہ دیکھو نا، وہ تحت کہا ہم میں تو غلامان وہ غلام ہوں. تو وہ غلام، پھر غلاموں کو تو اندر کے راز نہیں بتائے جاتے ہیں. ہاں، خدا کی ذات تو ایسے پرستار ڈھونڈتی ہے، جیسے عیسیٰ ابن زکریا نے کہا تھا، حق تعالیٰ کی ذات ایسے پرستار ڈھونڈتی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ پرستار ڈھونڈتی ہے. تو اگر وہ ہیں تو ان کو آپ میری تعلیمات بھی پڑھ لیں، ان کی تعلیمات بھی پڑھ لیں، آپ کو فرق نظر آئے کہ وہ کس چشمے سے بات کر رہے ہیں اور ہم کس چشمے سے بات کر رہے ہیں جی. جی حضور، بے شک جی. تو حضور اگر آج کوئی کسی اور بھائی کا دوست کا سوال نہیں ہے تو ہم آج کی اس محفل کو کنکلوڈ کر لیں، جی اس لیے کہ آپ نے 3 سیشن بھی کیے ہیں اور برادر فقیر صاحب علی صاحب کا بھی سوال موجود ہے، جی تو تھوڑا ٹائم ان کے لیے ہم آپ کے لیے اسپیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس محفل میں حضرت جناب مسیح زماں زید خان صاحب علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسیح زماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زید خان صاحب آپ کی تشریف آوری، اس روحانی رہنمائی کے لیے بہت شکریہ. سبھی ممبران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اگلی معینہ میٹنگ میں نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اس اتوار کو ہمارا اردو سیشن نہیں ہوگا، اس سے آنے والے اتوار میں ہوگا، کیونکہ حضور سفر پہ ہوں گے. بہت شکریہ. خدا کی سلامتی جی.